अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अताउल्लाह मेमन। सिंध वाहिद वो बदनसीब सूबा है जिसने अपने तारीख दानों को, अपने शायरों को तक नहीं बख्शा। सिंध में एक साबिक सेनेटर और सितारा इम्तियाज़ प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, एक शायर, एक तारीखदान, एक महक़क़ की ज़मीन पर भी कब्ज़ा किया गया है। यकीनन ये कब्ज़ा किसी सरदार या इक़्तिदार में बैठे हुए लोगों के आशीर्वाद के बगैर नहीं हुआ होगा। तो आज हम आपको बताएंगे कि सिंध का वो शायर, वो अदीब, वो तारीखदान, वो महक़क़ जो इस वक्त ज़ेर अताब है, उसका कसूर क्या है, उसको किस चीज़ का निशाना बनाया जा रहा है। इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सिंध की सियासी सूरत से वक्तन फ़वक्तन बखूबी आप आगाह रह सकें। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के भाई समझे जाने वाले यूसुफ शाहीन, एक नाम आ जाता है तो जहनों पर किताबों की यलगार सी आ जाती है। यूसुफ शाहीन कौन है? सिंध के एक छोटे शहर नसरपुर में जन्म लेने वाले यूसुफ शाहीन, वो अपनी मेहनत, अपनी जदोजहद से अपना नाम कमाते। वो दो अखबारों के मालिक बनते, एक रोज़नामा बरसात, एक सिंध ट्रिब्यून। ये एक सिंधी और अंग्रेज़ी अखबार होती है। रोज़नामा बरसात जब वो शुरू करते हैं तो उस वक्त मौजूद मार्केट में सारी अखबारों को पीछे छोड़ देते हैं। उनका जो अंदाज़े बयां होता है अवाम के मसाइल उजागर करने का, वो किसी भी अखबार ने उस वक्त तक नहीं अपनाया था। दूसरी बात, रोज़नामा बरसात के एडिटर कौन थे? उन्होंने एडिटर सिंध के नामवर शायर शेख अय्याज़ को रखा। शेख अय्याज़ का नाम किसी से भी ढका छुपा हुआ नहीं है। इसी तरह सिंध ट्रिब्यून अखबार जो इंग्लिश ज़ुबान में निकलती थी, उसका भी एडिटर एक नामवर शख्सियत था और बड़े बड़े नामवर दानिश्वर, अदीब, शायर, सहाफ़ी यूसुफ शाहीन के पब्लिकेशन ग्रुप के साथ जुड़ गए। लेकिन फिर एक वक्त आता है जब ये अखबारें चलना शुरू हो जाती हैं और मार्केट में यानी कि सब अखबारों को पीछे छोड़ देती हैं, तो यूसुफ शाहीन को मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो कहती है कि आप मेरे भाइयों, आप मेरी पार्टी में आ जाओ। यूसुफ शाहीन ये फ़ैसला करते हैं, वो पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर लेते हैं। और लेकिन वो शमूलियत सिर्फ़ एक दिन की होती है, क्योंकि उस वक्त जब मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन थी, लेकिन उनके जो करीब लोग थे वो बड़े साहब को पसंद नहीं थे। तो एक दिन के बाद या 2 दिन के बाद ये फ़ैसला यानी कि मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने यूसुफ शाहीन को पीपल्स पार्टी में शमूलियत तो इख्तियार करवा ली, लेकिन उस फैसले पर अमल बरकरार ना रख सकी। यूसुफ शाहीन पीपल्स पार्टी के सेनेटर बनते। जैसे ही वो सेनेटर बन जाते हैं तो एक अजाब सा उन पर नाजिल हो जाता है। ज़ाहिर है सेनेटर वो मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की हिमायत के बगैर या उनके कहने के बगैर तो बन ही नहीं सकते थे, लेकिन उनसे दुश्मनी रखने वालों ने उनसे खूब दुश्मनी निभाई। उनको झूठे मुकदमात में जेल भेज दिया गया और फिर पीछे उनके जो इदारे थे, रोज़नामा बरसात और रोज़नामा और डेली सिंध ट्रिब्यून, उनका ज़वाल शुरू हो गया। अखबारें बैठना शुरू हो गई, इश्तिहारात मिलना बंद हो गए, एम्प्लॉइज़ की तनख्वाहें बंद हो गई। यानी कि एक साजिश के तहत वो 2 अखबारें, वो 2 कौमी अखबारें जो एक सिंधी ज़ुबान में, एक अंग्रेज़ी ज़ुबान में निकलती थी, उनको साजिश के तहत तबाह और बर्बाद कर दिया गया। यूसुफ शाहीन जब जेल से वापस लौटे तो उनका सब कुछ लुट चुका था। तो यूसुफ शाहीन ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी, वो डटे रहे, वो अपने मौक़िफ़ पर कायम रहे। लेकिन उस डटे रहने और अपने मौक़िफ़ पर कायम रहने की उनको सज़ा दी गई, उनके खिलाफ़ साजिशें की गई। उनके जो अखबारात उन्होंने फिर भी बंद नहीं की। उन्होंने नसरपुर में जो उनका जन्म भूमि था नसरपुर, वहाँ उन्होंने अपनी ज़मीन बेची, लेकिन अखबारात को कंटिन्यू किया। फिर भी पैसे कम पड़ गए, उन्होंने दूसरी ज़मीन बेची, फिर भी वो अखबारात कंटिन्यू करते रहे। सक्खर में उनका इंडस्ट्रियल प्लाट था,
انہوں نے وہ بیچا لیکن اخبارات بند نہیں کی۔ اس کے بعد حیدرآباد میں ان کے اخبارات کا دفتر تھا، انہوں نے وہ تک بھیج دیا، لیکن پھر بھی اخبارات انہوں نے کنٹینیو کی۔ انہوں نے اپنا یعنی کہ سب کچھ بیچ دیا، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری، وہ ڈٹے رہے، وہ اپنے موقف پر قائم رہے۔ لیکن اس وقت یوسف شاہین انتہائی تکلیف میں، انتہائی زیر عتاب ہے، لیکن اب اس وقت وہ اخبار کا، اپنے دونوں اخبارات کا وہ دفتر جہاں وہ 32 سال سے قیام کر رہے ہیں، یوسف شاہین نے اب وہ بیچنے کا اعلان کر دیا۔ لیکن یہ بات یہیں تک ختم نہیں ہوتی۔ یوسف شاہین، سب کو پتا تھا کہ یوسف شاہین ایک یعنی کہ بڑے ذہین قابل شخص ہے، تو انہوں نے صحافت اور اپنا ادب جاری رکھنے کے ساتھ ساتھ کاروبار بھی شروع کیا۔ تو انہوں نے مختلف جگہوں پر انویسٹمنٹ کی، تو ایک انویسٹمنٹ ان کی نوری آباد میں تھی۔ سب کو پتا ہوگا کہ آپ نوری آباد جب پل اتریں گے یا آپ کراچی سے جا رہے ہیں، نوری آباد پل چڑھائی چڑھنے سے پہلے، حیدرآباد سے آ رہے ہیں تو نوری آباد کی چڑھائی اترنے کے بعد رائٹ ہینڈ پر یوسف شاہین کی ایک سپر ہائی وے ہوٹل ہے، ریسٹورنٹ ہے، وہ زمین ان کی ہے۔ وہاں پر ایک مسجد قائم کی گئی ہے، جو مسجد تاریخی یعنی کہ اس لیے ہے کہ اس مسجد کا پورا کام نصرپور کی تاریخی کاشی سے ہوا ہے۔ ایک وہ زمین، اس کے علاوہ ان کی وہاں پر آئس فیکٹری تھی، اس کے علاوہ ان کی وہاں زرعی زمین تھی جو لگ بھگ 1800 ایکڑ بنتی ہے۔ اس بار اس زمین پر قبضہ کر لیا گیا ہے۔ یہ قبضہ کس نے کیا ہے؟ آپ حیران ہو جائیں گے۔ یہ قبضہ ایک یعنی کہ رائس انڈسٹری، رائس چاول کے کاروبار سے منسلک ایک بیوپاری ہے جس کا نام ہے اشوک کمار۔ یہ تھانہ بولا خان میں زمین قائم ہے، اور تھانہ بولا خان میں زیادہ تر غیر مسلم ہندو کمیونٹی رہتی ہے، جس کو ہم بنیا بھی کہتے ہیں۔ تو ایک بنیا واپاری اشوک کمار یوسف شاہین کی 1800 ایکڑ زمین پر قبضہ کرتا ہے۔ یہ قبضہ ایک بنیے میں ہمت ہی نہیں ہے کہ یہ قبضہ کرے، یقیناً اور 100% اس بنیے کے ساتھ دوسرے لوگ ملوث ہیں۔ سردار اور اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ، ان لوگوں کی اس بنیے کو یعنی کہ پشت پناہی حاصل ہے۔ ایک بنیے میں طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ زمینوں پر قبضہ کرے۔ تو یہ شکل، یہ فیس صرف اس بنیے کا ہے، لیکن اس کے پیچھے وہ سردار، وہ طاقتور سردار لوگ ہیں، وہ طاقتور چیف سردار لوگ ہیں، جو سندھ کے سرداروں کے بھی چیف سردار بنے ہوئے۔ اس وقت آپ سمجھ سکتے ہوں گے میں کس کا نام لے رہا ہوں، میں کس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ تو اس چیف سردار کی پشت پناہی پر بیٹھے ہوئے وہ چھوٹے چھوٹے سردار، اور ان سرداروں کی پشت پناہی پر بیٹھے ہوئے یہ ایسے بنی اشوک کمار جیسے لوگ جنہوں نے زمینوں پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ سندھ میں ایک ستارہ امتیاز، پرائڈ آف پرفارمنس، اور کئی کتابوں کے محقق، نامور ادیب، دانشور، ہمارے ہیرو، ہم ان کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں، تو سوچیں یہ قوم تباہی کی طرف جا رہی ہے، یہ قوم بربادی کی طرف جا رہی ہے۔ جو قوم اپنے تاریخ دانوں کو، اپنے محققوں کو، اپنے ادیبوں کا تحفظ نہیں کر سکتی ہو، ان کے ساتھ ظلم کرتی ہو، ان کی زمینوں پر قبضے کرتی ہو، ان کے اداروں کو تباہ برباد کر دیا گیا ہو، تو وہ قوم کہاں سدھرے گی؟ وہ قوم قطعی طور پر نہیں سدھرے گی، وہ قوم کبھی بھی ترقی حاصل نہیں کر سکتی۔ یہ ایک یوسف شاہین نہیں ہے، یہ پوری سندھی قوم کی زمین پر قبضہ کیا گیا ہے۔ اور سندھ کے حکمرانوں کو حیا آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے کہ آپ اپنے تاریخ دانوں کو، آپ اپنے محققوں کو، آپ اپنے ادیبوں کو تحفظ فراہم نہیں کر سکتے۔ ان کی زمینوں پر قبضہ کیا گیا ہے۔ اب یہ بات جب اس سردار تک پہنچتی ہے، تھانہ بولا خان کا کرتا دھرتا ملک اسد سکندر، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے تو اس بنیے کو کہا ہے کہ بھائی آپ لین دین دے کر یہ معاملہ حل کر دیں۔ بھائی کس چیز کی لین دین کرے؟ وہ زمین یوسف شاہین کی، قبضہ آپ کے بندے نے کیا ہے، اور لین دین کرے یوسف شاہین، کیوں کرے؟ لیکن اس وقت آپ نے
ایک ایسے شخص کو چنا ہے جو سندھی قوم کی یعنی کہ آن شان مان یوسف شاہین، ایک ایسے تاریخ دان، ایک ایسے موقف کو آپ نے ٹارگٹ پہ لیا ہوا ہے۔ آپ کو کچھ سوچنا چاہیے کہ آپ کس طرف جا رہے ہو۔ جو قوم اپنے ہیروز کا یہ حال کر سکتی ہو تو وہ سوچے وہ اپنی دھرتی کے ساتھ کیا کرتی ہوگی۔ دریائے سندھ پر نئے کینال بنائے جا رہے، وہ بھی اسی چیف سردار اور اس چیف سردار کے نیچے جو بیٹھے ہوئے دوسرے سردار ہیں ان کی توسط سے، ان کی حمایت سے بن رہے۔ تو یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اب یوسف شاہین نے قوم کے نام ایک کھلا خط لکھا ہے اور اس کھلے خط میں اس نے جو دکھڑے بیان کیے اور انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ سن کر آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ہم کیسی بد نصیب قوم ہے کہ اپنے ہیروز کے ساتھ کیا برتاؤ کر رہے ہیں۔ اپنے ہیروز کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ رو رہے ہیں۔ انہوں نے 2 الفاظ ایسے کہے کہ میں یہ پورا خط پڑھ نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا ہے، میں آپ کو ناظرین آپ کو سنا دوں، انہوں نے کہا ہے کہ میں ایسے لوگوں کے بیچ میں پھنس گیا ہوں جو ضمیر اور جسم کے سوداگر ہیں۔ یہ یوسف شاہین کے الفاظ ہیں۔ اس سے زیادہ کچھ اور کہا ہی نہیں جا سکتا۔ یوسف شاہین نے یہ 2 جملے جو کہے نا، میں ایسے لوگوں کے بیچ میں پھنس گیا ہوں جو ضمیر اور جسم کے سوداگر ہیں، بات ختم ہو گئی، یعنی کہ دی اینڈ ہو گیا۔ اس کے بعد ان کے پاس کیا الفاظ رہتے؟ انہوں نے تو پورا اپنا دکھڑا سنایا ہے، کس طرح ان کی اخباریں تباہ کی گئی، کس طرح ان کو اپنی ملکیتیں بیچنے پر مجبور کیا گیا، اب کس طرح ان کی زمین پر قبضہ کیا گیا۔ اس پورے جو کھلا خط ہے، جو اوپن لیٹر ہے، اس نے سندھی قوم کے نام لکھا ہے یوسف شاہین نے۔ اس میں پوری روادات اس نے بیان کر دی ہے، پوری کہانی انہوں نے بیان کر دی ہے۔ لیکن ایک انہوں نے لاسٹ میں 2 سطرے کہے، ایک شعر کا ہے، وہ میں آپ کو سندھی میں آگے چل کے میں تھوڑا آپ کو اس کا ترجمہ بتاؤں گا۔ انہوں نے اس چیف سردار کے حوالے سے یہ شعر کہا ہے جس نے یہ چھوٹے چھوٹے سردار پالے ہوئے، جس نے ایک دندا سا بنا دیا ہے سندھ میں لینڈ مافیا کی سرپرستی کرنا، لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کرنا۔ اس نے اس چیف سردار کے حوالے سے تو یہ سطرے کہیں، ایک شعر کا ہے، یہ آپ سنیں سندھی میں۔ اس کا میں پھر جو میرا ذہن جو کام کرے گا میں اس کا ترجمہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ انہوں نے کہا ہے، کاہر کو جا آہیں تو کیر، تجھے من جی میر دوبن کھان بھی نہ دوپجے۔ یوسف شاہین نے کہا ہے، کاہر کو جا آہیں تو کیر، تجھے من جی میر دوبن کھان بھی نہ دوپجے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اے چھوٹے سے، اے حقیر، تو ہے کون، تیری حیثیت کیا ہے، تیرے اندر کی جو میل ہے نا، جو تیرے اندر کی لالچ ہے نا، جو تیرے اندر کا بغض ہے نا، وہ جو دھوبی ہے نا اس سے بھی نہیں دھل سکے گی۔ اس کے بعد کچھ الفاظ ہی نہیں بچتے۔ چیف سردار انسائٹ اسٹوری سے آج کے لیے اتنا ہی۔ کل ملیں گے کسی اہم موضوع پر، کسی اہم ایشو پر۔ آپ سے ہماری درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔